सीने मुक़द्दस पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद की भी हुर्मती की गई और उसको जलाया गया। यकीनन इसकी वजह से पूरे आलम में रहने वाले मुसलमान, उनके दिलों को उससे शदीद गम लायक हुआ। अब ये लोग जो इस तरह के काम करते हैं कि कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन करते हैं, कभी हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, कभी अंबिया व मुरसलीन की तौहीन करते हैं, कभी फरिश्तों की, कभी कुतुब की और कभी कुरान मजीद की तौहीन करते हैं। उनका मकसद जो है उस तौहीन से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों की दिल आज़ारी है कि किसी सूरत में मुसलमान खुशहाल न रहे और मुसलमान हर वक्त परेशान रहे और उनको गम पहुँचा रहे। इसलिए वो कभी माज़अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन कर देते हैं, कभी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर देते हैं और साथ साथ वो ये तौहीन करके हमारे ईमान को भी चेक करते हैं कि आया मुसलमानों का ईमान किस हद तक रह गया है। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा कि वो फाका कश्म मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, दे के अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। शैतान ने और उसके कारिंदों ने एक मरतबा बैठ के मीटिंग की और उन्होंने कहा कि यार ये मुसलमान जिधर रुख करते हैं अल्लाह इनको फतह अता फरमा देता है और ये शहीद होने के बाद भी कई दिन फाका करने के बाद भी मुस्कुरा रहे होते हैं और इनको थकावट भी महसूस नहीं होती, इनके चेहरे जो हैं वो भी खुशहाल रहते हैं। क्या तरीका है कि इनको मगलूब किया जाए, इनको महकूम बनाया जाए, इनको गुलाम बनाया जाए। तो इकबाल कहता है वफा का कश्फ मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहने लगे जनाब एक तरीका है कि मुसलमान चलता फिरता होगा, जिंदा भी होगा, हरकत भी करता होगा, खाता पीता भी होगा, लेकिन होगा हमारा गुलाम। तरीका क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का इश्क इनके सीनों से खत्म कर दो। रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल। जब इसके बदन से हुजूर की मोहब्बत निकल जाएगी, हुजूर का इश्क इसके बदन से निकल जाएगा, जब चलता फिरता इंसान तो होगा लेकिन अपने नबी की इज्जत और नामूस पर, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कट मरने के लिए तैयार नहीं होगा। और देखे अरब को फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज यमन से निकाल दो। कि अरब वालों को भी जनाब अफरंगी तखय्युलात दो और उनको भी कहो कि जनाब तरक्की करनी चाहिए और तरक्की करनी चाहिए और जनाब इंसान को एक तरक्की याफ्ता इंसान बनना चाहिए। इस चक्रों में जनाब जो भी सामने आए, चाहे इस्लाम को भी देश निकाला करना पड़े तो इस्लाम को भी देश निकाला कह दो, लेकिन तरक्की तुमने करनी है। इस चक्कर में आज पूरी दुनिया में जनाब मुसलमान ज़िल्ल रुस्वा कर रह गए। हम तरक्कियों के चक्कर में पड़ गए, इस्लाम को भी हमने देश निकाला दे दिया, कुरान को भी हमने देश निकाला दे दिया और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमने देश निकाला दे दिया। आज इसी वजह से आज पूरी दुनिया पर जो मुसलमान ज़िल्ल रुस्वा हैं उसकी वजह यही है कि इनके सीनों में ना अल्लाह की मोहब्बत रही, ना अल्लाह के रसूल की मोहब्बत रही, ना कुरान की मोहब्बत रही, ना दीन इस्लाम की मोहब्बत रही और ना ही कुरान वालों की मोहब्बत इनके सीनों में रही, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया पर मुसलमान ज़िल्ल रुस्वा हैं। बाकी ये जो अमल हुआ कि कुरान को जलाया गया, इसके ज़्यादा
جس کو سمجھا جائے کہ ذمہ دار وہ خود مسلمان ہی ہے۔ ہم نے قرآن کو سینے میں نہیں جگہ دی، ہم نے قرآن کو سینے کے ساتھ نہیں لگایا، اسی وجہ سے آج جناب وہ قرآن کی بے حرمتی کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اس نے حفاظت کرنی ہی کرنی ہے۔ اب حفاظت کا طریقہ اس نے کیا اختیار فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے میں قرآن کو جگہ دے، یہ اس کی حفاظت کا ذمہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اس کو آپ گھنٹہ پڑھیں گے، 2 گھنٹہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ بور ہو جائیں گے۔ اس کا بمشکل آپ ایک صفحہ بھی جناب یاد نہیں کر سکتے۔ کر سکتے جناب؟ یہ جو ابھی میٹرک کے امتحان ہوتے ہیں یا دوسرے امتحانات ہوتے ہیں اسکول کے، تو وہاں ہمارے طالب علم جو ہیں وہ انگلش کے اندر جناب تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور مضمون وغیرہ وہ سارے یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیٹر یاد کر رہے ہیں، باقی جناب چیزیں یاد کر رہے ہیں۔ صرف امتحان ہونے کی دیر ہے، کئی تو امتحان سے پہلے بھول جاتے ہیں، امتحان ہونے کے بعد جناب سب کچھ ختم۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ انگلش کی تاثیر اور انگلش کا حال کہ جناب جتنا مرضی حافظے والا انسان ہو اس کو وہ چیز بھول جاتی ہے، لیکن اللہ نے یہ قرآن کو شان عطا فرما رکھی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو قرآن اس کے سینے میں گھر بنا لیتا ہے۔ اور جناب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو شان، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ باقی دنیا کی کوئی کتاب نہیں اس کو نہ یاد کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سینوں میں جگہ دی جا سکتی ہے، یہ اللہ نے قرآن کو شان عطا فرمائی۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں تو آپ نے سن کے رکھا ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی جب ان کی عمر ہوئی تھی تو ان کے رسم بسم اللہ کا انعقاد ہوا تو لوگ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے اولیاء آئے اور انہوں نے آ کر جناب بسم اللہ سے ان کی زندگی کا آغاز کرنا چاہا تو انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ معین الدین ناگوری علیہ رحمہ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جن کا بھی اس بات بھی آنے والا ہے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے عرض کی گیا کہ اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے اعوذ باللہ نہ پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا پڑھو۔ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا اور ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سیقول الصفحاء تلک الرسل لن تنالوا البر، اس ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 15 سپارے زبانی سنا۔ وہ سارے بڑے حیران پریشان، جب 15 سپارہ ختم کیا، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر لکھا ہوا ہے، جب آپ نے 15 سپارہ ختم کیا تو بزرگوں نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو۔ عرض کی کہ جب میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی نا اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 15 سپارے قرآن کی تلاوت کیے تھے اور 15 سپارے میں نظر نہیں آتا، اس کے بعد مجھے نہیں آتا۔ تو 15 سپارے صرف 4 سال 4 ماہ 4 دن کا بچہ حفظ کر لے، اس کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہی کہ جناب ماں ولیہ تھی، ماں نیک عورت تھی، پاک سیرت والی تھی، پاک کردار والی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے والی تھی، تو بیٹا بہت قرآن کی تلاوت کرنے والا نکلا۔ آج ہمارے مائیں کہاں ہو، نہ ہمارے وہ والدین جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں کہ بعد میں آنے والا بچہ بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اس طرح لیا کہ اس نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جناب اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے آج تک اور قیامت تک کوئی بندہ بھی اس کی نہ زبر میں نہ زیر میں نہ پیش میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ باقی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ سب کے سب جو تھے وہ نازل ہونے کے بعد ان کی ڈیوٹی اس وقت کے انبیاء کے سپرد تھی یا اس کے بعد جو علماء تھے ان کی سپرد تھی۔ انہوں نے پھر تعلیمات، انبیاء نے تو اپنی ڈیوٹی پوری نبھائی، پوری ڈیوٹی نبھا کر وہ چلے گئے دنیا سے۔ اس کے بعد جو اس وقت کے علماء سو آئے اور انہوں نے آ کر جناب اپنی اپنی کتابوں میں تحریفات کرنا شروع کر دی، جس طرح کی قوم چاہتی تھی ویسے جناب عبارات، ویسے جناب سارا کچھ لکھ دیا انہوں نے کتابوں کے اندر۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا جناب، اس نے پیسے دیے کہ جناب شراب کو حلال کر دو،
جتنے لکھا ہے کہ شراب حرام، مثال دے رہا ہوں، ادھر جناب نے شراب کو حلال لکھ دیا، بس پیسے لیے اور جناب سارے معاملات تبدیل کر دیے۔ تورات کے ساتھ انہوں نے برا حال کیا، زبور کے ساتھ انہوں نے برا حال کیا، انجیل کے ساتھ انہوں نے برا حال کیا۔ قرآن پاک جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقصد پر نازل ہوئی، اس میں بھی بڑے دور میں لوگ آئے اور تبدیلی کرنا چاہیے، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بڑے بڑے گنڈے آئے، بڑے بڑے متکبر آئے، انہوں نے کہا جناب ہم قرآن کے مقابلے میں یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو اللہ نے ان کو چیلنج فرمایا ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا کہ تم پورا قرآن لانا بڑی دور کی بات ہے، قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت جیسے کوئی سورت بنا کے لا لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنی فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہے، تو علماء جانتے ہیں نا، جنہوں نے جناب آپ 10 سال سنہ بھی پڑھی ہو، یہ 3 آیتیں اس کے اندر سمندر ہے ان کا، کتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ تو یہ کسی دور میں میلہ لگتا ہوتا تھا اور بڑے عرب عرب کے بڑے بڑے شعراء اپنی اپنی شاعری لکھ کر آتے تھے، اور جس کی پھر شاعری اچھی ہوتی تھی، پوری فصاحت و بلاغت پر اترتی تھی، اس کو کعبۃ اللہ کے سامنے جناب لٹکا دیا کرتے تھے کہ اس سال کا جیتا ہوا شاعر یہ ہے کہ اس کی شاعری بڑی اچھی تھی، اس کی یہ شاعری ہے، یہ لڑکی ہوئی ہے۔ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، حکم ہوا اس کو بھی لٹکاؤ۔ جب اس کو کعبۃ اللہ کے پاس لٹکایا گیا، بڑے بڑے اس وقت کے فصیح شاعر، بلیغ شاعر آئے، جن کا سکہ جناب چلتا تھا اس دور میں، اور فصاحت و بلاغت کے مانے تانے لوگ تھے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا، جو بھی آتا تھا آ کر کہتے تھے کہ یار یہ اتنی فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے نے جناب ہتھیار ڈال دیا، انہوں نے کہا جیسے اس کے مقابلے قرآن، اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی شعر نہیں بنا سکتے، یہ انسان کا کلام ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنی فصاحت و بلاغت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کا اعجاز ہے، اور قرآن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور معجزہ ہے۔ انبیاء کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ہر دور کے اعتبار سے معجزے ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں آئے اس وقت طب بڑے عروج پر تھی، اور بڑے بڑے اطباء تھے، بڑے بڑے حکیم تھے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آپ جناب مریض جو دم کا مریض ہوتا تھا جناب، اس پر کوڑ کا مریض، اس پر جناب ہاتھ رکھتے تھے، اس کو دم کرتے تھے، اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اس دور میں آئے جب جادو بڑے عروج پر تھا، اللہ نے آپ کو عصا سے عطا فرمایا، جناب کو جادو سے بھی زیادہ کا کام کیا جاتا تھا۔ ہر دور کے نبی کو اللہ نے جناب اس مقام جیسا، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس وقت فصاحت اور بلاغت عروج پر تھے، لوگ مقابلے کرتے تھے جناب، آؤ جی میرے مقابلے میں کون اچھا کلام پڑھتا ہے، اچھی شعر پڑھتا ہے، بڑے بڑے فصیح بولا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا فرمایا، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن عروج کا معجزہ ہے۔ اللہ نے پھر چیلنج بھی کر دیا کہ ہے کوئی بندہ جناب پورا قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، چھوٹی سی سورت کی مثل کی سورت بنا کر لیا ہے، کہاں لا سکتے تھے وہ؟ کہیں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی رہنا ہے جیسے نازل ہوا ہے۔ کوئی لاکھوں اس میں تبدیلی کرنا چاہے وہ خود تبدیل ہو جائے گا، قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ خود خاک میں مل کر خاک ہو جائے گا، قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ ٹکر کس سے لینی ہے؟ میں تھوڑی لکھی کتاب، میں نے لکھی ہو تو پھر تو آپ کہیں جناب، کسی اور نے لکھی ہو تو پھر تو آپ کہیں جناب اس نے ٹکر لی ہے تو جناب وہ ختم بھی ہو جائے گی۔ اس کو نازل بھی اللہ نے کیا اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدسہ پر نازل فرمایا، اور نازل فرما کر صریح قرآن کی آیت نازل فرما دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کسی گھمنڈ میں نہ رہنا کہ جناب ہم اس قرآن میں تعریف کرتے ہیں جیسے سابقہ کتابوں میں تعریف کر دی گئی، ہم ہی اس قرآن کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تاکید فرمائے، حسب پہلا فرمائے، ہم ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جب اللہ ہی حفاظت فرمانے والا ہے تو کائنات کا کوئی اٹھ کر جناب اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ رہی یہ بات آج امت مسلمہ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا بھی وجود مبارک کو ادگار نہیں ہوا تھا۔ حضور کو تو ضرورت نہیں تھی، یہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے نازل فرمایا، ہدی للناس۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ اللہ نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔
کہ لوگ اس کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، لیکن آپ امت مسلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اس سے آپ ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ 100 میں سے جناب 10% بھی لوگ اٹھائیں، جو لوگ قرآن خوش نصیب لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، میں نے بڑی بات کر دی ہے، 10% جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں اور قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، اور ان میں سے باقی جناب کو 10-15% وہ لگائیں جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں اور باقی پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پہلے تو پڑھنے والا تک رہنا کہ پڑھے، اس کے بعد سمجھنے کی بات آتی ہے کہ پھر باقی جا کے سمجھے، ترجمے کو سمجھے، پھر اس کی جناب تفسیر کو سمجھے، اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے۔ ہم تو پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو نہیں، بس ایک کچھ ڈال دیے جناب، قرآن کو ہم نے الماریوں کے حوالے کر دیا، بس الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیا، نہ ہم نے خود قرآن پڑھا نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے دیا۔ آج پوری دنیا پر دیکھ لو نا، یہ گستاخی کیوں ہوئی؟ گستاخی کیوں ہوئی؟ اس کے سب سے بنیادی میں سمجھتا ہوں سے مدار مسلمان اسی قرآن اسی نے نہیں لڑایا، اسی قرآن اسی نے جگہ دیتی۔ اپنے بچے نے انگریزی ضرور پڑھائی جناب، جا کے جناب فلاں میں اپنے بچے کو بڑے اچھے سکول میں پڑھا رہا ہوں، اور وہاں جناب اچھی انگلش سیکھے گا، وہاں جناب اچھی سائنس سیکھے گا، وہاں جناب کیمسٹری پڑھے گا، وہاں بیولوجی پڑھے گا، وہاں فلاں پڑھے گا، وہاں فلاں پڑھے گا۔ کبھی کسی نے انتخاب کیا کہ جناب میں اپنے بچوں کو کسی اچھے حافظ قرآن کے پاس جا کر بٹھاؤں تاکہ میرا بچہ قرآن بھی پڑھ لے؟ کبھی کیتا کسی نے انتخاب؟ انگریزیوں سے انتخاب کرے اور ہزاروں فیس دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ فلاں سکول میں کتنی فیس؟ 7,000 روپے فیس ہے جناب، پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ انگلش پڑھائی جا رہی ہے، انگریزی پڑھائی جا رہی ہے، ABC پڑھائی جا رہی ہے، ادھر جناب قرآن جو فری پڑھایا جا رہا ہے، حافظ پڑھا رہا ہے، قاری پڑھا رہا ہے، اس کے بعد اپنا بچہ بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ہم کہہ دینا ہمارے زندگی میں برکت کوئی نہیں ہے، ہمارے پیسے میں برکت کوئی نہیں ہے، ہمارے مال میں برکت کوئی نہیں ہے، برکت کہاں سے آنے کی بلا؟ قرآن کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار ہونی ہے، قرآن کو ہم نے انگریزی سے کم درجہ دے دیا، انگریزی ہم بڑے شوق سے پڑھتے جناب، ABC جناب ٹاش ماش فلاں فلاں، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ میں حقیقتاً بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں جناب، بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں پھرنے والے بندے اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے بندے، ہم نے جناب اتنی تعلیم کی ہوئی، ہم نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، باہر کی فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، اور قل هو اللہ بھی سیدھی پڑھنے نہیں آتی۔ کیڑی تیری تعلیم کا فائدہ ہے؟ آسانی بتا سنا تیرے قل هو اللہ بھی سیدھی پڑھنے نہیں آتی۔ سوال تو سے انگریزی کے بارے میں کبھی نہیں ہونا ہے، اگر سب کی انگریزی پڑھ گیا ہے تو کیا یونیورسٹی پڑھ گیا ہے، سوال اس کے متعلق نہیں ہونا، سوال ہوگا بتا اللہ کے قرآن پر کس نے کتنا عمل کیا۔ قرآن مجید جو تیرے پاس پوری ہدایت موجود تھی، قرآن اللہ کی کتاب، بتا اس پر عمل کتنا کیا۔ اس کے اندر نماز کا حکم تو نماز تو نے پڑھی ہے، اس کے اندر روزے کا حکم تو روزہ تو نے رکھا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ کا حکم تو نے زکوٰۃ دی ہے، حج کا حکم تو حج تو نے کیا، کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن تو نے سمجھا، بتا اس کے متعلق سوال ہے۔ وہ کسی کو خبر ہی کوئی نہیں کہ جناب ہر بندہ انگریزی مگر دوڑے کرتا جناب میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، انگریزی انہوں آنی چاہیے جناب، قرآن آوے نہ آوے جناب نہیں کسی طرح ABC پڑھائی اپنے بچے نے، اور الف بات آنی پڑھائی قرآن کہ قرآن سیکھ لے، کیوں نہیں اس طرح نہیں آپ سرکار صاحب بے شک ایسے نہیں۔ صبح اٹھ کر جناب تیار شیار کر کے جناب ٹائی شائی لگا کر جناب بوٹ شوٹ پہنا کر ہم بچوں کو اسکول کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور جناب جو حافظ کی طرف بھیجنے لگے واری آنے اٹھے بچے جا کے قرآن پڑھ کے آ جائے، اور جناب سپارہ بھی اس نے الٹا پکڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی شہید سپارہ، ان جائے صورت حال ہے کہ نہیں پہلے صاحب؟ بے شک ایسے ہی سپارہ بھی پھٹا ہوا شہید سپارہ،